सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर और सदीक जान। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे समी इब्राहिम साहब। शहरियार आफरीदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DG ANF के साथ। बहुत सवालात थे लेकिन जवाबात जो थे वो ना होने के बराबर थे। आज की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब हम उसको देख रहे थे और सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। क्या राना सनाउल्लाह साहब का मीडिया ट्रायल किया गया? कुछ इस हवाले से बात करेंगे। फिर चेयरमैन नैब का आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 35 साल से जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं पहले उनके बारे में हम देखेंगे, उनका एहतसाब करेंगे। कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कुछ लोग उनसे मिलते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली उनसे कौन लोग मिले। वो आपको सुनाएंगे ये पूरा वाक़या क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगी राना साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा, शहरियार आफरीदी साहब और DG ANF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवालात बहुत थे लेकिन जवाब ना होने के बराबर थे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये मीडिया ट्रायल से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। जी अलीना, देखें बात ये है, मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई तौर पर मीडिया ट्रायल नहीं थी। और मैं इसमें ख़ास तौर पर डायरेक्टर जनरल ANF जो हैं मेजर जनरल आरिफ, उन्होंने मीडिया के बाद सवालात के बावजूद जिस तरीके से इस सारे मामले पर मुहतात गुफ्तगू की, उससे मैं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि बजाय इसके कि किसी का मीडिया ट्रायल किया जाए, वो सारी जो कुछ ये मामला हुआ वो मीडिया को अगर बताते तो ये मीडिया ट्रायल था। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? मेरी बात सुने, DG नैब ANF ने वाज़े तौर पर कहा कि जी जो भी हमारे पास सबूत मौजूद हैं वो हम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। एग्जैक्टली। देखें होता क्या है, मेरी बात सुने ना अलीना, बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का मीडिया ट्रायल मुस्लिम लीग नून ने शुरू करवाया। कैसे राना साहब? आप देखें ना ये क्या बात है। एहतजाज कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, एहतजाज करके मीडिया ट्रायल करा रहे हैं ना, फिर इसीलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ी क्योंकि जुडिशियल रिमांड की बात हो रही थी, जिसको आपने भी हाईलाइट किया। नहीं, वो हमारा इतराज अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ANF के डायरेक्टर जनरल साहब ने इस केस के हवाले से बड़ी मुहतात गुफ्तगू की। अच्छा। और होना ऐसे ही चाहिए कि एक केस जब अदालत में चला गया है, अब वो जुडिशियल रिमांड पर चले गए हैं, उनका चालान अदालत में पेश होगा। अदालत में ANF उनके बारे में क्या सबूत पेश करती है। हमारे यहाँ एक रवायत चल पड़ी है, कोई बंदा गिरफ्तार होता है किसी पार्टी का, वो शुरू हो जाते हैं कि जी ये इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को ANF ने गिरफ्तार किया। ठीक है। ANF जो है वो हमारे मुल्क का एक कौमी अदारा है। जैसे DG साहब ने बताया कि जो कन्विक्शन रेट है, मेरी बात सुनिए, कन्विक्शन रेट जो है आपके तमाम तफ्तीशी अदारों से ज्यादा है। 95% है उनका जो कन्विक्शन रेट है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब, मेरी बात सुनिए, ये बात करते हैं ना कि 3 दफा हमें मौका मिला लेकिन उनकी फैमिली साथ थी, इस वजह से हमने गिरफ्तार नहीं किया। इतना हीनियस क्राइम है जिसमें फॉरेन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। बड़ी हैरत की बात है कि आपने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दें, लेकिन सदीक जान साहब आपके समझते हैं मेरा पहला सवाल जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है? क्योंकि जब कोर्ट मौजूद है, शवाहिद आपके पास हैं, आप कोर्ट में जाएं, शवाहिद पेश करें, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ये किया है या नहीं किया है। देखें, आपकी बात दुरुस्त है कि उनको कोर्ट में जाके बताना चाहिए और वो बताएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब से राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हुए हैं उस वक्त से लेके इस वक्त तक जिस तरह से मुसलसल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया को आधा आधा घंटा जो है वो बगैर किसी ब्रेक के उनको मौका दिया जा रहा है कि वो इल्ज़ामात लगाएं ANF के ऊपर और इन इदारों के ऊपर जिन्होंने गिरफ्तार किया राना सनाउल्लाह साहब को। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आज मैं आपको बताऊँ कि आज ह्यूमन राइट्स की कमेटी में बताया गया कि सिर्फ सऊदी अरब में 700 पाकिस्तानी हैं जो मंशियात में गिरफ्तार हैं। आप उनकी सबकी भी बेगमात को फिर मौका दें मीडिया के ऊपर, इसी तरह आधा आधा घंटा वो भी बात करें कि उनका क्या कसूर था, वो 700 लोग उनके वो भी फिर गलत पकड़ा गया होगा। मैं आपको एक खबर देता हूँ, राना साहब को भी ये उनके नोटिस में होगी। राना साहब के 2017 में सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के अंदर ये इंकशाफ किया गया था कि नवाज शरीफ साहब के 4 साल में 2013 से लेकर 2017 तक
11 PIA के हथियारों में से 3 मन के करीब जो है वो हेरोइन जो है वो बरामद हुई थी। अब देखें ना बात क्या हो रही है कि जी जहन नहीं मानता कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी गाड़ी में मंशियात लेकर जा रहे थे। जहन तो ये भी नहीं मानता कि दिन दिहाड़े जो है आप मॉडल टाउन जैसे इलाके में, लाहौर के मॉडल टाउन में सारे चैनल्स के सामने 14 लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दें, 100 लोगों को जख्मी कर दें। जहन ये भी नहीं मानता कि जो मॉडल टाउन की अब नई JIT बनी है उसमें एडवोकेट जनरल जो है इससे पहले भी हाजिर नहीं होते और कल भी हाजिर नहीं होते, कल परसों भी हाजिर नहीं होते। देखिए मेरा जहन ये भी नहीं मानता। देखें मॉडल टाउन में एडवोकेट जनरल जो पहले थे वो इसी वजह से उनको रिज़ाइन भी देना पड़ा। वो जो इल्ज़ामात वो लगा चुके हैं उन जजेस पे जिन्होंने सस्पेंड किया था, वो हम दोहरा नहीं सकते, पैमरा इस पे फिर एक्शन ले लेगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि 11 हथियारों से 3 मन के करीब, आप देखें ना UK में, USA में, कनाडा में ये फ्लाइट जा रही थी और वहाँ पे ये मंशात। अब जहन ये मानता है कि 3 दर्जन के करीब एजेंसी हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ ये चेक करती हैं कि इस तरह से कोई स्मगलिंग ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, लेकिन उसके बावजूद 3 मन कहना आसान है। तो ये हमारा जहन इसलिए नहीं मानता कि मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब के कभी वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त भी आएगा कि इदारे इस काबिल हो जाएंगे कि राना सनाउल्लाह जैसे शख्स को जो इतने ताकतवर थे उनको मोटरवे पे रोक के और उनकी गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। इसलिए वो इतनी जुर्रत के साथ और दलेरी के साथ ये बात करते थे राना सनाउल्लाह साहब के आने वाले दिनों में उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उन पर कोई बड़ा मुकदमा किया जाएगा। उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, उन पर नज़र भी थी। और जैसे कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि उनको 3 हफ्ते से जो है उनको देखा जा रहा था और 3 दफ़ा मौका भी मिला, लेकिन उनकी फैमिली ख़वातीन साथ थी, इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा दिमाग ये नहीं मानता कि एक इतना हीनियस क्राइम है जिसमें भी आपने सारा बताया कि इतने लोग जा रहे हैं, 1200 के करीब उन्होंने भी बताई चीज़ें बहुत सी, इतना हीनियस क्राइम है और 3 दफ़ा आपको मौका मिलता है। बेशक खवातीन साथ है, आपके पास खवातीन पुलिस भी होती है, आप उनको साइड पे करें, उनको गिरफ्तार करें। 3 दफ़ा मौका मिलने के बावजूद आपने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, MNS के हवाले से उन्होंने बात की, MPS के हवाले से उन्होंने बात की, फिर 25 मार्च को जो होने जा रहा है उस हवाले से एक बहुत बड़ी वो रैली का इंतजाम करने जा रहे थे। इससे पहले भी आपको याद होगा जब PTI ने मार्च किया था तो कितना मुश्किल हो गया था उनके लिए इन इलाकों से गुजरना, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से और ये सियालकोट वाली साइड से। तो बहुत से लोगों का नून लीग में ये मानना है कि सिर्फ इस वजह से किया गया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत तैयारी करके रखी हुई थी। देखें बात यह है, नून लीग तो ये भी कहती है कि हम पाकिस्तान को जिस मुईशत के ऊपर छोड़ कर गए थे, पाकिस्तान की तारीख में मुईशत इतनी बेहतर नहीं थी। नून लीग की हम क्या बात माने? नून लीग के इस वक्त 29 लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस इस हुकूमत के आने से पहले चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 18 लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैंने ये गलत काम किए हुए और इदारे एक्टिव हो गए, तो मैं अगर 6 महीने पहले कह देता हूँ कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? किसका मतलब है कि इदारे मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं। मुझे अगर अपने करतूतों का पता है कि मैंने गलत काम किए हैं और मैं पहले कह देता हूँ कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये चीजें की हुई, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। राना सनाउल्लाह साहब पे क्या कलअदम जमातों के साथ ताल्लुकात का ये खुद पीपल्स पार्टी नहीं कहती रही? पीपल्स पार्टी में जब उज़मा बुखारी साहिबा थी वो क्या कुछ नहीं कहती रही राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। सलमान तासीर साहब की फैमिली बात करते हैं वो भी ना भूलें, वो भी जो वफाकी वज़रा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं वो भी मत भूलें। फिर आप नाम मैं किसी का नहीं लूंगी। हाँ बिल्कुल, देखें ऐसी है। तो राना सनाउल्लाह साहब को पता था। असल में मसला ये है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस वक्त इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि बेरहम एहतसाब होगा, तमाम लोगों पे हाथ डाला जाएगा, तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब का ये इम्तिहान ज़रूर है कि अगर गो के अभी हमने देखा अलीम खान गिरफ्तार हुए हैं, इमरान खान ने अपनी DP चेंज नहीं की, अलीम खान की तस्वीर ट्विटर पे लगा ली हो। सत्यान खान गिरफ्तार हुआ, तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। लेकिन बाकी भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी पार्टी में से लोग गिरफ्तार होंगे, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। उनके अपनी पार्टी के अंदर जो इत्तेहादी बैठे हैं उन्होंने भी कोई गलत काम किया तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन हमें अभी तक यही नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ये नहीं कह रही, हुकूमत बिल्कुल ये नहीं कह रही कि हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करें या उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। जी राना साहब, ये जो 3 दफ़ा मौका मिला लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? और एक वज़ीर हैं, उनके जो नेफ्यू हैं उनको भी पकड़ा गया था ड्रग्स के हवाले से। फिर इसके साथ साथ एक PTI की बहुत सीनियर रहनुमा है, उनके पास से भी शहद की बोतलें निकली थी। थोड़ा उस हवाले से भी बताएं। जी राना साहब, मेरी गुजारिश सुने। बात यह है कि जो जहाँ तक 3 दफ़ा वाली बात है, देखें आपने उनको इस दफ़ा गिरफ़्तार किया तो उस पे लोग नहीं मान रहे, हमारे दानश्वर कह रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। बात ये है सीधी कि मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि अगर वो ख़वातीन की मौजूदगी में ऐसी कोई कार्रवाई ANF वाले करते तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले और दूसरे और ज़्यादा उसको गलत रंग देते। अभी भी उनकी ख़वातीन तो बोल रही है ना राना साहब, मीडिया पे बात तो उनका राइट है बोलना। मेरी बात सुने ना, उनके यार राइट है बोलना। देखें उनकी बेगम साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं, ये उनका हक है कि वो कॉल्स आ रही हैं, मुझे कहा जा रहा है कि ये बात ना करो, वो बात ना करो। नहीं, ये उनका हक है। लेकिन बात ये है, देखें जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है
وہ بلا امتیاز ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے. وہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے, پاکستان تبھی ترقی کرے گا, پاکستان میں تبھی سیاسی استحکام بھی آئے گا, معاشی استحکام بھی آئے گا جب چوروں لٹیروں کا سب کا بلا امتیاز احتساب ہوگا. جیسے صدیق جان کہہ رہے تھے, آج مطمئن ہے نا جو انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے بات کیا, مطمئن ہے, ایسا ضرورت نہیں ہے مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی رانا صاحب؟ میری رائے میں تو دیکھیں اس کی مزید تفتیش ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی مزید تفتیش ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی اے این ایف نے جس طریقے سے محتاط گفتگو کی کیس کے حوالے سے, انہوں نے کسی قسم کا کوئی میڈیا ٹرائل نہیں کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا. آپ کو آنے نہیں چاہیے تھا نا میڈیا میں, کیوں نہیں آنا, یعنی روز آپ شور مچاتے رہے اور وہ کسی نہ موجود ہے. اچھا سمیع صاحب, میرا ایک بیسک سوال تھا جو میں نے دونوں سے کیا, اب آپ سے بھی کروں گی. کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ کورٹ موجود ہے, شواہد آپ کے پاس ہیں, کورٹ میں جائیں اور کیس کو آگے پروسیس کریں, دیٹس اٹ. نہیں دیکھیں, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر روزانہ جس وقت یہ پاناما کا کیس ہو رہا تھا تو اندر سے سپریم کورٹ سے نکلتے تھے اور باہر کیمرے کھڑے ہوتے تھے, اس پہ گفتگو شروع کر دیتے تھے. اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کے لیڈرز کو تو پچھلے 8-10 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ نے یا دوسرے جو لوگ ہیں سارے, وہ روزانہ آ کے لمبی گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طرح گورنمنٹ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ایشو پر انہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے کہ یہ ایسے ہے. اب اس کو میڈیا ٹرائل اگر ہم اس کا اگر یہ کہیں کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے تو پھر جو باقی ساری گفتگو ہو رہی ہے ان ایشوز پر وہ کیا ہے؟ تو میڈیا ٹرائل انفارچونیٹلی الطاف حسین صاحب کو جب لنڈن پولیس نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص, کیونکہ وہاں پر وہ جو سٹینڈرڈز ہیں, جو بینچ مارک ہیں, وہ سب کے لیے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں جی کہ آج حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا عجیب ہوگا, اس لیے کہ ہر کوئی دوسرے گروپ کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کیس آف رانا ثناء اللہ, اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑتے نا اس میں ماڈل ٹاؤن کلنگ کے, آپ کہتے جی کہ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ری انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو لوگ واہ واہ کرتے, پورا پاکستان اس کی تعریف کرتا. آپ کسی میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ایڈمائرر بالکل نہیں ہوں. 10 سال وہ وزیر قانون رہے, وزیر داخلہ پنجاب کے رہے. انہوں نے وہاں اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے اور بھی بہت ساری جو چیزیں, اگر میں ان کی بیلنس شیٹ بناؤں تو ایسے کام کہ جس پر سوال اٹھ سکتے تھے ان کی تعداد زیادہ ہوگی. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اے این ایف کا, فیصلہ تو عدالت کرے گی, یہ جو بھی ہوا کچھ ان کے پاس بھی ایویڈنس ہوگا, وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے. لیکن میں اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا جو ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیا اے این ایف نے. آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل گینگ کے لیے کام کرتے تھے, یہ سمگلنگ کے لیے ہیروئن آ رہی تھی اور یہ اس نے آگے جا کے کہیں جانا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے اوریجنیٹ ہوئی, کہیں اور اس نے جانا تھا, کچھ اور لوگ تھے. تو یہ بھی تو حکام کا فرض تھا پتہ لگانا کہ یہ کہاں سے آ رہی تھی, کن لوگوں کے پاس جانی تھی, کیسے بن رہی تھی, کیا پورا نیٹ ورک تھا. انہوں نے اور ایک سال میں 100 میٹرک ٹن کا بتایا ہے, کہاں آ جا رہی ہے. اچھا, اب یہ اس کے لیے آپ کو فزیکل ریمانڈ چاہیے تھا. یہ جو اینٹی نارکوٹک فورس نے, ان کے وکیل نے وہاں پر, میں نے دیکھا, میرا خیال تھا کہ شاید مجسٹریٹ صاحب نے نہیں دیا فزیکل ریمانڈ, لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے فزیکل ریمانڈ مانگا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیں. اب یہ یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ اس سارے معاملے کو, اس معاملے پر سوال اٹھا دیتی ہے. میں ابھی بھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ججمنٹ دے سکوں کہ جناب یہ جعلی تھا یا یہ غلط تھا یا یہ وہ تھا. نہیں, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی, معاملہ عدالت میں. لیکن جو جس انداز میں چیزوں کو جو سامنے آ رہی ہیں, عام کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. ریمانڈ لیا جاتا ہے, تفتیش ہوتی ہے, کچھ اس کے اور آنے بانے تانے ہوتے ہیں جن کو ایجنسیز نے ریکور کرنا ہوتا ہے, اس کو کہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کوئی پزل ہوتے ہیں جن کو ملانا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم آلریڈی کر چکے ہیں. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے, جو ہمارے گواہ ہیں, ان کی زندگیوں کو ہم خطرے میں ڈالیں. او بھائی کیا بات کر رہے ہیں, یعنی آپ نے پوچھنا تو تھا کہ اور کون لوگ ہیں, کوئی جگہوں کی نشاندہی, کوئی اور مال نہیں برآمد کرنا تھا آپ نے. بس وہ 15 کلو ہی تھے جو آئے تھے, اور اس سے پہلے کوئی سمگلنگ نہیں ہوئی, اس کے کوئی ریمننٹس نہیں ہے, اس کے کوئی خریدار نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. 3 ہفتوں سے آپ کر رہے تھے, ریکی کر رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, اے این ایف والے بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے, شہریار افریدی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن جو آپ نے فزیکل ریمانڈ نہیں لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مزید کوئی تفتیش ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کسی کو پکڑنا ہی نہیں چاہتے, آپ کوئی مال برآمد ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ رانا ثناء اللہ کو اندر ڈال دیں.
دیکھیں یہ سوال ہیں، اب انہوں نے اس سارے معاملے پر یہ سوال اٹھ گئے ہیں، اپوزیشن کو موقع ملا ہے بات کرنے کا، بہت سارے کالم لکھ رہے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اس بات کا اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی، لیکن اس سارے عمل کو یہ جو فزیکل ریمانڈ والی بات ہے اس نے مشکوک بنا دی. اور دوسری بات یہ کہ آج بھلے نہ دکھاتے دوسرے لوگوں کی شکلیں، لیکن اگر انہوں نے جیسے برآمد ہوا مال اس کی کوئی ویڈیو بنی ہوگی، یہ سوال بھی ہوئے ہیں، کچھ گلمپسز اس کے، کچھ تھوڑا بہت اگر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا میں آپ آئے ہیں تو اس کو ضرور آپ کو بتانا چاہیے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس جو ہے وہ اس طرح کمپرومائز ہو جائے گا، یہ کورٹ آف لاء میں پیش کرنے والا ہے، تو پھر آپ کو پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے. پھر آ کے آپ کو یہ جو زیادہ آپ نے اتنی تقریر کی، آج پورے بھاشن دیے، یہ بھاشن ہی نہیں دینے چاہیے تھے. پھر جی یہ جو صدیق جان صاحب، یہ میں آپ سے سوال کروں گی، یہ جو سمیع صاحب نے بھی بات کی ہے کہ صحافیوں نے وہاں پہ سوال کیا تھا کہ اگر اب چھوٹی کچھ گرام بھی نکلا ہے تو آپ تصویریں لیتے ہیں، ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں، تو یہاں پہ رانا ثناء اللہ کے پاس پتہ نہیں کتنے کروڑ کی نکلی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات سمیع صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس کی ضرورت اسی لیے پیش ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب پورے پروگرام کر کے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور الزامات لگائیں اداروں کے اوپر، تو انہوں نے اپنا موقف ظاہر ہے سامنے رکھنا تھا. جب ایک مسلسل ان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنا موقف ضرور میڈیا کے سامنے رکھا. لیکن یہ بات بھی ایک طرح سے سمیع صاحب کی بات بھی بالکل درست ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دکھانا چاہیے تھا. لیکن دوسرا ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے خود انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، سعد رفیق صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ نیب نے یہ بتایا کہ سعد رفیق صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اتنے انفلوئنشل تھے کہ جس گواہ کو نیب بلاتا تھا سعد رفیق صاحب اس پہ دباؤ ڈالتے تھے اور یا پاکستان سے فرار ہو جاتا تھا یا غائب ہو جاتا تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ گواہوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، دباؤ ان پہ ڈالا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، جس سے گواہ جو ہیں وہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں یا وہ گواہی دینے سے مکر جاتے ہیں. شاید اسی لیے بہت ساری چیزیں، لیکن میں ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بالکل ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ان کے پاس مکمل ثبوت ہوں گے، اور جب یہ پورا ایک ماحول مزید بنا لیا جائے گا اس وقت اچانک یہ چیزیں پھر سامنے لائی جائیں گی، اور آپ عدالت میں بھی دیکھیں گے کہ ANF جو ہے وہ اپنا کیس ثابت کرے گی کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جب گرفتار کیا تو یہ منشیات ان کے پاس بالکل موجود تھی. اچھا میں ایک صدیق جان میں ایک یہاں پر بات کروں گا، یہ جو منشیات کے کیس بنانے کا سلسلہ ہے نا، اس میں یہ مجھے آپ کہنے دیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری پر منشیات کا کیس بنایا گیا تھا. اچھا کوٹ لکھپت جیل میں اس کی سماعت ہوتی تھی اور میں جاتا رہا وہاں پر، یہ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. پھر انہوں نے ایک اخبار تھا فرنٹیئر پوسٹ، اس کے ایڈیٹر تھے رحمت شاہ فریدی صاحب، ان پر بھی انہوں نے منشیات کا کیس بنایا تھا سارا وہ، لیکن وہ بھی کچھ نہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہیں ANF کے کہ آخر میں جن میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. انہوں نے مخدوم شہاب الدین جب ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نامینیٹ کیا جانے والا تھا تو بس فٹافٹ یہ پتہ چلا ANF کو کہ یہ تو منشیات کے کام میں ہے، تو انہوں نے ان کو وہ پکڑ لیا اور سارا کچھ کر لیا. پھر ایفیڈرین کا کیس بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہ سارا ہوا. بہرحال ایک کارکردگی پر اداروں کی ظاہر ہے کچھ کیسز مضبوط ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ اتنی صفائی سے یہ کام کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو آپ سزا نہیں دلوا سکتے کیونکہ وہ ایویڈنس نہیں چھوڑتے. کچھ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ANF ہمارا ایک ادارہ ہے اور اس نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. لیکن کچھ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے نواز شریف صاحب، ایٹمی دھماکے کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، بالکل کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہیں کوئی غلط کام کیا تو اس کی سزا نہ ملے. تو ANF نے یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا کام کیا ہے، جس طرح ان کے وکیل نے آ کے عدالت میں جو کہی ہے، اس نے اس عمل کو مشکوک بنا دیا. بھلے ANF کے بڑا اس کا ایک شاندار پاسٹ ہو، سب کچھ ہو، اور یہ بڑے سوال اس سے اٹھتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو ووٹ ملے رول آف لاء کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے جس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہو، اور جس میں اگر سب نے اسی طرح کرنا ہے کام جس طرح پیچھے ہوتا رہا ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سی سوسائٹی آپ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام اگر پاکستان میں نہیں ہوگا، اور اگر ریممبر دس تھنگ، 2 wrongs does not make 1 right، ایسا نہیں ہو سکتا. جو کام نواز شریف صاحب کی لوگوں نے مخالفت کی اس لیے کی کہ وہ بہت سارے کام انہوں نے غیر قانونی کیے. وہ کہتے تھے پاجی نے کیا کر دو، اچھا جی انویا کر دو، انہوں نے کوئی میرٹ نہیں رکھا، سب کچھ. تو بہت سارے اچھے کام بھی جو ان کے تھے وہ اس میں ایکلپس ہوئے. تو یہ عمران خان صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، مڈل کلاس پاکستانیوں نے،
کروڑوں پاکستانیوں نے ووٹ دیے ہیں فار دا رول آف لا. اور اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی تھوڑا سا بھی شک رہ جائے گا تو اس سے وہ جو خواب ہے پاکستانیوں کا وہ شٹر ہو جائے گا. اس خواب کو توڑنے سے ٹوٹنے سے بچانا ہوگا خان صاحب آپ کو. بہت سارے لوگ آپ کی صفوں میں ایسے ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب مشورے دیں گے آپ کو, کہیں گے جی ٹھیک ہے ال کپون قاتل تھا لیکن اس کو ہٹانے کے لیے ٹیکس کیا استعمال کیا گیا, چھوٹے سے ایک جرم میں ان کو پکڑ کے تو سزا دی گئی کیونکہ وہ جو قتل کرتے تھے اس کا وہ نشان نہیں چھوڑتے تھے. لیکن جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, جو کچھ بھی اس گورنمنٹ نے کرنا ہے, جو بھی اداروں نے کرنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ود ان دا ایمبٹ آف لا. اگر آپ اس کو آپ اس کا مس یوز کریں گے شک آئے گا. پرسیپشنز آر ویری امپورٹنٹ. سوری میں نے ٹائم زیادہ لے لیا لینا. لاسٹ تھنگ, پرسیپشنز آر ویری امپورٹنٹ. یہ جو اگر پرسیپشن وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا ہی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہے اور ان کو یہ پریس کانفرنسوں سے ان کا جواب نہیں آنے والا. یہ تو کیس ہے, اس کو فالو کریں گے. اور ہم جیسے لوگ جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے تبدیلیوں کی, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر ان میں اور ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ تو پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. جی مشکوک ہوا رانا صاحب یہ سارا ایشو؟ دیکھیں علینا بات یہ ہے, پھر مشکوک ہوا ہے؟ نہیں مشکوک جو ہے نا, مشکوک اتنا بھی مشکوک نہیں جتنا آپ کہہ رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی بات, میری بات سنیں نا. دیکھیں جب بات یہ ہے, اصل جو معاملہ ہے نا, وہ جو سمیع صاحب نے بات کی کہ احتساب جو ہے جی وہ صحیح ہونا چاہیے. اس میں کسی یہ جو دیکھیں آپ مجھے بتائیں کو خدا کا خوف کریں. عمران خان صاحب کو جو کام کرنے کے ہیں 10-11 مہینے ہو گئے ہیں. سانے ماڈل ٹاؤن جو ہے پاکستان کی تاریخ کا کتنا المناک واقعہ ہے, کس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا گیا. بات یہ ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. میں بار بار ان پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی سانے ماڈل ٹاؤن کے ملزموں کو بچانے کی کوشش کرے گا, ان معصوم لوگوں کو انصاف دلانے میں رکاوٹ بنے گا, وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. ایک سیکنڈ رانا صاحب رکیں, ایک سیکنڈ رکیں یہاں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ بسما کی پٹیشن آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو پنجاب حکومت کا جو اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کیوں نہیں پیش ہوا؟ کیوں نہیں آتی پنجاب حکومت یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ بالکل ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ یہ لیتو لال یہ پنجاب حکومت کر رہی ہے, کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اس وقت یہ رکتے نہیں تھے بات کرتے کرتے کہ جی وہ ماڈل ٹاؤن کے ابھی آج مجھے آپ یہ بتائیں, صدیق جان صاحب آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ, مجھے بتائیں بسما کی پٹیشن پہ کیوں نہیں آیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جی؟ کون سی اہم بات تھی جو ماڈل ٹاؤن کے مرڈرز کو انصاف تک, ان کے مظلوموں کی حمایت کے لیے اس سے زیادہ ضروری تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نہیں آ سکے پنجاب کے, بتائیں نا مجھے ذرا. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں سمیع صاحب آپ کو آپ کے علم میں یہ بات کہ احمد اویس صاحب نے اس سے پہلے جو ریزائن دیا, میں آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو چیزیں احمد اویس صاحب نے بتائیں کہ کس طرح سے اس کو جے آئی ٹی کو کام سے روکا گیا, تو وہ اب اگر ہم اس پروگرام میں بات کریں گے تو پھر پیمرا کا نوٹس آ جائے گا. نہیں جے آئی ٹی کو تو روکا گیا کام سے, ابھی تو چھوڑے نا اس بات کو. ابھی تو سپریم کورٹ میں ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کیوں نہیں آیا؟ احمد اویس صاحب کا میں چوم لیتا ہوں ہاتھ, ان کے بڑے وہ کوئی مجاہد قسم کے آدمی تھے اور وہ چلے گئے لڑتے ہوئے اس کام کے لیے, تلواریں سونت کر وہ نکل آئے تھے اور وہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو سزا دوں گا. وہاں پہ پیش تک ہوئے نہیں جس وقت ڈیبیٹ ہو رہی تھی. چھوڑیں اس بات کو, وہ اور بات ہے. اب کیوں نہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب؟ ہفتے گزر گئے ہیں. بالکل یہ اس میں ان کو سنجیدگی دکھانی چاہیے. اور اس سے بھی بڑی بات سمیع صاحب, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا رابطہ ہوا جب ڈاکٹر طارق قادری کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ذمہ داران ہیں آپ کم از کم ان کو عہدوں سے ہٹا دیں. عمران خان صاحب نے باقاعدہ خبریں آئیں, عمران خان صاحب نے عثمان گزار صاحب کو کہا ہٹا دیں. آج بھی ایک بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو عہدوں سے برطرف ہو. تمام لوگ اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. چلو میں ایک لمحے کے لیے چلو یہ کہتا ہوں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہوں, ان کو سب کچھ چھوڑ کے اس اہم کیس میں پیش ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ جو براہ راست ان کی حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے, حکومت ہٹا سکتی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہٹا سکتے ہیں ان کو عہدوں سے, ان کو بھی ہٹایا گیا. یہ بات درست ہے کہ جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی. اور یہ بات بھی درست ہے, میں اس میں یہ بھی سمیع صاحب کہوں گا کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب کو اگر ہم یہ کہیں کہ خامخواہ میں پھنسایا گیا, اگر ایسا پھنسانا ہوتا پھر تو 1-1.5 ماہ اور ویٹ کر لیا جاتا. ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کام تقریباً مکمل کر چکی ہے. جیسے ہی سپریم کورٹ اس کو بحال کرے گی, جیسے ہی فیصلہ آئے گا تو وہ ادھر سے اس کو اگر خامخواہ بھی پھنسانا تو ادھر بھی پھنسایا جا سکتا تھا. صدیق جان ہو کیا رہا ہے, رانا صاحب ہو کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جو رانا ثناء اللہ والی بات ہے,
آپ اس کو پکڑتے ماڈل ٹاؤن میں ری انویسٹیگیشن کے لیے پورا پاکستان واہ واہ کرتا. آپ ان کو پکڑتے کسی اور جرم میں, فیصل آباد میں کم قتل و غارت ہوئی ہے, سارا پاکستان واہ واہ کرتا. یہ تو مجھے ایک ایسا کہانی لگ رہی ہے کہ آپ جو مجرم ہیں, جن لوگوں نے ظلم کیا اس ملک میں پچھلے 10 سال مل کے, آپ ان کو اس انداز سے ان کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں کہ وہ مظلوم بن جائیں. آپ تو اس گورنمنٹ کے جو اچھے کام ہیں ان کو ایکلپس کرنے کی, یہ ہے چیلنج عمران خان صاحب کے لیے کہ اپنی صفوں میں پہچانے. میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ کا جو آپریشن ہے, کوئی عمران خان صاحب کو, میری انڈرسٹینڈنگ ہے جتنا میں ان کو جانتا ہوں, کہ بالکل کوئی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس بات کا. انہوں نے کسی طرح بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کو اس طرح پکڑیں یا کسی کو کیس بنائیں یا کچھ ایسی بات کریں. کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان سے. لیکن کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, بات ساری ان کے پاس جائے گی. یہ ان کے امیج کو دیکھیں نا, یہ شہباز شریف صاحب آ کے کہتے ہیں عمران خان نیازی, عمران خان. کبھی میں اگر کہوں کہ شہباز شریف بٹ صاحب کشمیری ہے نا, یہ تو پھر یہ عمران خان نیازی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس میں بریک لینی ہے, ایک اور بھی آج بات کی گئی ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آؤں گی. ایک اور بھی آج بات کی گئی ہے جو میں نیب صاحب نے کہا ہے, خواجہ شہباز شریف بٹ, پھر اب ان کا نام یہ ہو جائے گا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی. میں بٹ پہ بریک نہیں لینا چاہ رہی, لیکن میں بریک جس بات پہ لینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ 35 سال سے جو لوگ ہیں ان کا پہلے احتساب ہوگا اور باقی ساروں کا بھی احتساب جو ہے وہ 7 سال چلتا رہے گا. لیکن اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ ذرا قریب سے دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ وہی لوگ ان میں موجود ہیں جو 35 سال سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جو بریک سے واپس آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے. اور مولانا صاحب کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سے لوگ ملنے آتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان سے کون مل کر چلا گیا, وہ بھی آپ کو سنائیں گے, دکھائیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, وہ بزرگ ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے بھی بزرگ ہیں, اور ان سے اکثر لوگ ملنے آتے ہیں تو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے, بلکہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ جو آپ سے ملے تھے آپ کو پتہ یہ کون ہے, تو آگے سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے. یہ سارا قصہ کیا ہے سمیع صاحب آپ کو بتائیں گے اور سنائیں گے بھی. جی سمیع صاحب. دیکھیں, اس سے پہلے نا فخر الدین جی ابراہیم الیکشن کمیشنر پاکستان بنے تھے, تو الیکشن کمیشن کے دفتر میں وہ جنرل اس نادرا کے دفتر وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے. اور پھر جب کیانی صاحب جانے لگے تو فخر الدین جی ابراہیم نے کہا کہ جنرل کیانی صاحب کو میرا سلام دیجیے گا. مجھے قائم علی شاہ صاحب بھی یاد آ گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ ایسے شخص کو الیکشن کرانے کا ذمہ آپ سوچ سمجھ کے جس نے بھی کام یہ سونپا تھا اس نے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے اور پاکستان کو نواز شریف صاحب کی صورت میں ایک تیسری دفعہ وزیر اعظم جو تھے وہ ملے. مولانا فضل الرحمان بہت نیب سے خفا ہیں اور بڑا اس کو کہتے ہیں کہ انہیں میں نیب دیے پھٹیاں پان دیا گا. نیب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے وہ کہ یہ ادارہ کیسا ہے, میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کا یہ جو نیب جو کچھ کر رہا ہے میں ان کی پھٹیاں پان دوں گا. سنائیں ذرا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو, کتنا وہ خفا ہیں نیب پر. اب جب کوئی بندہ اتنا خفا ہو, یہ ممکن ہے کہ وہ جن پر وہ یہ الزام لگا رہا ہو کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں وہ ان چہروں کو نہ پہچان سکے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھٹیاں پان دیاں گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے, آپ نے خود سنا. مشترکہ اعلامیہ میں بھی کتنا کچھ بولا ہے. ٹھیک ہے, 6ٹی کا دودھ پتہ نہیں 7ویں کا دودھ 8ویں کا دودھ 9ویں کا دودھ, کس کی وہ بات کر رہے ہیں. اب ذرا یہ گفتگو ان کی جو حامد میر صاحب کے ساتھ انہوں نے کی کل رات, اب ذرا یہ وہ کلپ آپ دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے پہلی گفتگو سنی کیا وہ بات کر رہے تھے, پھر دوسری آپ نے گفتگو سنی, وہ انہوں نے ایک تو کہا کہ میں نے پہچانا ہی نہیں. اچھا مان لیتے ہیں نہیں پہچانا ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مہمان کا بتایا انہوں نے کہ یہ چیئرمین نیب تھے, انہوں نے کہا اوہو مجھے بتاتے میں ذرا ان کا احترام زیادہ کر لیتا جو مہمانی کا احترام ہے. اچھا یہ مجھے جو ان کی جو بات ہے نا یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کئی دفعہ ہم بھی عام لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے نا تو کئی لوگ ملتے ہیں السلام علیکم پہچانے آجے, تو بندہ بڑی محبت سے مل رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں, تو وہ آگے سے اگر بندہ یہ پوچھ رہے نا میں کون ہاں تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں آپ کون ہے یار, میں نہیں آپ کو پہچان سکا. تو مولانا فضل الرحمان, اب آپ دیکھیں آپ ایک پاکستانی نیب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ایک ایسے سیاستدان ہیں, حکومتیں گرانا بنانا آپ کا کام ہے, اور گفتگو آپ اس کو چیئرمین نیب کو ایک گفتگو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھڑکا دوں گا,
اور بےغیرت کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں بدماشی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، شاید بےغیرتی نہیں لیکن بدماشی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا جو بطور جو ایک احترام تھا وہ مجھے آپ بتاتے اپنے ساتھیوں سے، یا تو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بتاتے یہ چیئرمین نیب ہے تو میں اس کو سناتا کہ تم کیا کر رہے ہو، میں بتاتا اس کو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. نہیں، یہ نہیں کہا مولانا، مہمان نوازی. انہوں نے کہا میں وہ جو مہمان نوازی کا احترام تھا شاید وہ پورا نہیں کر سکا. کیا بات کر رہے ہیں یہ، کس طرح پریشان ہوں گے پریشان ہوں گے جب انسان کے اوپر بہت سے پریشانیاں ہوتی ہیں نا، تب وہ اس کو سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی. اور وہ جو 25 کو ہونا ہے یوم سیاہ، اس کے لیے کتنے لوگ بھی تو جمع کرنے. نہیں بات یہ کریں جمع، آپ کا پالیٹکس احتجاج آپ کا حق ہے، کریں، لیکن یہ جو ایک کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا، پھر وہ ایک دوسرے سے وہ چیز ملتی نہیں. رانا صاحب یہ جو رویہ، یہ جو گفتگو، اب فخر الدین ابراہیم 2 ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان. دیکھیں بھائی جان بات یہ ہے، دیکھیں فخر الدین جی ابراہیم تو وہ بیچارے واقعتاً ان کی یادداشت کا یہی عالم تھا، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی کہ ان کی نگرانی میں الیکشن کرائے گئے 2013 میں، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اس قوم پر مسئلے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو سمیع صاحب آپ نے سنوائی ہے، بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک مسجد ہے جس میں مولانا بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور جسٹس جاوید اقبال بھی نماز پڑھنے گئے ہیں. وہ کوئی مولانا کا گھر نہیں تھا. جو مولانا کہتے کہ جی مہمان تھے، تو وہ پوچھے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا مہمان کو پہچانے، مہمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں جائے. وہ تو اللہ کے گھر میں گئے تھے جسٹس جاوید اقبال بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نماز پڑھنے کے لیے. تو وہاں ان کی الیکس لیک ہوئی اور جو بھی گفتگو ہوئی. اب دیکھیں سمیع صاحب، یہی ستم ظریفی ہے کہ یہ چیز، یہ ذہن مان ہی نہیں سکتا کہ مولانا فضل الرحمان محترم جو ہیں وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو نہ پہچانتے ہوں. جتنا میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل لوگ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ جسٹس جاوید اقبال کی دیکھتے ہیں. تو یہ چیز کہ مولانا جسٹس جاوید اقبال عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج رہے ہیں، قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ جسٹس جاوید اقبال، پھر وہ جو مسنگ پرسنز کا کمیشن بنایا گیا تھا اس میں بھی جسٹس جاوید اقبال صاحب اس کے بھی سربراہ تھے، ایبٹ آباد کمیشن کے بھی سربراہ تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے نہایت محترم ہیں، میرا ان سے بڑا ایک نیاز مندی کا رشتہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کھل کر بات کرنی چاہیے تھی کہ ہاں جب جسٹس جاوید اقبال صاحب وہاں مجھے ملے تو ہم نے آپس میں یہ گفتگو کی. چلو یہی کہہ دیتے کہ انہوں نے کہا میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن مولانا سے یہ توقع نہیں تھی کہ مولانا یہ کہیں گے کہ جی جج صاحب کو میں پہچانتا نہیں ہوں. اچھا مولانا صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی، ان کی بات چیت بھی ہوئی، کیونکہ حامد میر صاحب نے بھی کچھ ایسے سوال کیے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کچھ اور بھی بات تھی، وہ اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سمیع صاحب نہیں، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سارا قصہ ہے مولانا فضل الرحمان والا، یہ جو ساری بات ہے، ایک میں اس پہ کمنٹ کروں گا. اگر تو ان کو واقعی وہ نہیں پہچان پاتے ایسے شخصیت کو کہ جو ان کے جو ایشوز ہیں پولیٹکس کے، اس کا محور ہے وہ، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مولانا صاحب کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ آپ پھر اہل ہیں اس قوم کو لیڈ کرنے کے، کہ آپ وہ جو آپ کی سیاست کے محور لوگ ہیں، جو ایشوز کے محور لوگ ہیں، ان کو ہی آپ نہیں پہچان پاتے. صدیق جان کیا کہتے ہو؟ سر ایک تو میں یہ کہوں گا کہ قوم کو تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ جو رابر کمیٹی جو بنی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو اپنا کپتان چنا ہے وہ اس کپتان کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کا یہ جو دوسرا جو پارٹ تھا جس میں ان کی وہ جو سادگی ہے، اس پہ ایک لطیفہ وہ تو میں آپ کو پروگرام کے باہر سنا دوں گا جتنی ان کی سادگی اور بولا پن ہے. لیکن وہ مجھے جسٹس گلزار صاحب کا وہ ایک جملہ یاد آ گیا ہے جو انہوں نے پاناما کیس کا جب فیصلہ لکھا تھا تو حسین نواز کی ساری انہوں نے کہانی لکھ کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سادگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اینڈ پہ انہوں نے حسین نواز کے لیے لکھا تھا، تو سادگی بھی کوئی حد ہے. اور تیسری بات سمیع صاحب یہ ہے کہ وہ جو ان کا پہلا کلپ آپ نے سنایا ہے جس میں وہ بڑے گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے زرداری صاحب بھی اسی طرح کہتے تھے کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے خلاف کیس بنائے، تو آج وہ نیب کی حراست میں 2 کیسز میں. تو اسی لیے مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ جس طرح سے وہ غرور اور تکبر میں باتیں کر رہے ہیں، وہ پہلے زرداری صاحب کا انجام دیکھ لیں. ابھی ماضی قریب میں یہ سارا معاملہ، لیکن وہ تو جو غرور اور تکبر کے پیکر ہیں وہ تو سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. اب تو وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں باہر کھڑے تھے 3 4 بندے، بڑے وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن کوئی سنوائی نہیں. اور اب جو رانا صاحب کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ انہیں آپ
یعنی یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ اب رانا ثناء اللہ کو رہا کریں. وہ یہ جو آج جو ان کی ڈیمانڈز آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی انہیں کھانا دیں, انہیں دوائی دیں, انہیں بیڈ دیں, انہیں چادر دیں. یہ میں حیران ہوں رانا طاہر صاحب, کوئی بندہ نہیں ہے کہہ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو رہا کریں. آج بولے سر شہباز شریف صاحب. نہیں میں نے سنا وہ اس میں بڑی لمبی لسٹ تھی ان کی, وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ سمیع صاحب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے سمیع صاحب کہ جو شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے مذمت کیا اس سے سخت مذمت جو ہے وہ بلاول کی آئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے کی. میں آپ کو سمیع صاحب پرسوں کی بات بتاتا ہوں. پرسوں ایک کمیٹی کا اجلاس تھا قومی اسمبلی کی, اس میں پہلے بیٹھے تھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. جیسے ہی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو ریاض فتیانہ صاحب تھے, قانون انصاف کی کمیٹی تھی, تو انہوں نے کہا پھلکا سا کہا, انہوں نے کہا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ بھی دیکھ لیں, پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. انہوں نے کہا جی میں اس کو دیکھتا ہوں. انہوں نے اتنی بات کی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے. لیکن جب نفیسہ شاہ آئیں 15-20 منٹ بعد تو انہوں نے آ کے کوئی 3-4 منٹ تک وہ احتجاج کرتی رہی, اور انہوں نے بھرپور مذمت بھی کی, رہائی کا مطالبہ بھی کیا, اور 3-4 منٹ تک وہ اس چیز پہ پروٹیسٹ کرتی رہی. تو آپ اندازہ لگائیں, مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ٹھیکے پہ دے دی ہے. کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس پہ شہباز شریف صاحب اتنا نہیں بولتے, نون لیگ کے لوگ نہیں بولتے, جو زیادہ بولتے ہیں وہ پیپلز پارٹی زیادہ پروٹیسٹ کرتی ہے, زیادہ ایگریسولی اس کی مذمت کرتی ہے. بہرحال جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو 10 سالہ دور تھا نا, جیسے ہم آج بات کر رہے تھے, یا پیپلز پارٹی کا یا ان کا نواز شریف صاحب کا, اس میں پاکستان اس انجام کو پہنچا ہے کہ آج آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے, اکانومی کی کیا صورتحال ہے, ڈالر کی کیا صورتحال ہے. یہ سب لوگ عمران خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کو خان صاحب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے چیلنجز ہیں بہت زیادہ, اور ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ وہ پرسیپشن نہ خراب ہو. اور اگر کوئی آپ کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے کر چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں, ان ملزموں کو, مجرموں کو ہیرو بنانے کی کوشش کریں, وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں. آپ ان سے ہوشیار رہیں. پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو باہر, میں آج صبح بھی میں مارکیٹ میں گیا, میری جن لوگوں سے بات ہوئی, لوگوں کے اندر جب سے یہ گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں, جب سے نواز شریف صاحب کا وہ جیل کے اندر وہ جو ان کو فیسلٹیز تھیں وہ بند کرنے کی بات ہوئی ہے, لوگوں میں ایک نئی انرجی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ پاکستان کی طرف جائیں گے, اس لیے کہ یہ لوگ تو پروٹوکول اور یہ لوگ تو انجوائے کر رہے تھے سب کچھ. یہ چیزیں وہ ہیں جو لوگوں میں امید کا چراغ ابھی جنہوں نے جلایا ہوا ہے, اور یہی توقع کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی خیال کریں گے کہ کہیں پر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو اور ان ملزموں مجرموں کو ہیرو بننے کا موقع نہ مل. اچھا سمیع صاحب, آج کا پروگرام تو ختم ہو گیا, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن جاتے ہوئے میں کہوں گی جو وہ آپ نے جس امید کے چراغ کی بات کی ہے وہ چراغ جل تو رہا ہے لیکن پھڑپھڑا بھی رہا ہے. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.